बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, सियासत एक तरह से एक स्टैंड स्टिल पर खड़ी है, क्योंकि सियासत मुमकिनात का नाम है, तो सोचा जाता है कि कोई मुमकिनात तो निकालेंगे किसी तरीके से। इस सारी मुश्किल सूरत हाल, ये जो विशेष साइकिल के अंदर पाकिस्तान फंसा हुआ है, इससे कोई मामला निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अफसोस की बात यह है कि एक तरफ से हुकूमत धमकी दे रही है, तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस टाइम पर वार्निंग दे रही है गवर्नमेंट को। मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया कि पहले जैसा मामला हुआ तो उसी तरह से जाएगा, नहीं करेंगे। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह, जब 26 नवंबर था, उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जाता है पीटीआई पर कि चाहते वो यही है कि किसी तरीके से कोई एनआरओ मिल जाए, कोई डील मिल जाए, कोई किसी तरह का मामला इस तरह से हो जाए। लेकिन सलमान अकबर मुराद साहब फरमा रहे हैं कि खान साहब ने एक बार फिर मना कर दिया किसी भी डील, कि कोई डील नहीं होगी, कोई एनआरओ नहीं होगा। वो भी सुने। आज खान साहब से अभी अडयाला जेल में मुलाकात हुई। खान साहब ने कहा है कि मैं कैद तन्हाई में अब 1.5 साल से बंद हूं मैं, और जितना वक्त लगता है मैं बंद रहूं। किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। हम हक और सच के लिए खड़े हैं, हम किसी डील की मुतमन्नी नहीं है। अब डील हो या ना हो और एहतजाज हो, और उसके बदले में एहतजाज अगर तोड़फोड़ की तरफ जाए तो फिर हुकूमत की कार्रवाई हो, तोड़फोड़ की तरफ ना जाए तब भी हुकूमत की कार्रवाई हो, वो एक तरफ है। लेकिन मेरा हमेशा से एक स्टैंस रहा है कि मुमालिक जंगे कर कर मेज पे आया करते हैं, तो ये तो हमारे पाकिस्तान की सियासी जमातें, इनको मेज पर आकर मुज़ाकरात को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन एक जगह से पीएमएलएन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है चार्टर ऑफ डिमांड के बाद, और दूसरी तरफ से पीटीआई जो है वो हाथ हटा लेती है कि हमने मुज़ाकरात करने कोई नहीं है। फिर वजीर आजम साहब कहते हैं आए पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं, लेकिन 2018 के अंदर खान साहब की गवर्नमेंट ने पार्लिमानी कमेटी बनाकर लारा दिया था। इस बार ये गवर्नमेंट ये करने की कोशिश कर रही है। सो द सिचुएशन इज कि एहतजाज से भी और मुज़ाकरात से भी कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ कोशिश करते हैं कोई सोल्यूशन तो निकले। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने ज्वाइन किया। शेख साहब, एक तो मेरा आपको पता है बड़े अरसे से क्लियर स्टैंस यही रहा है कि मुज़ाकरात कर लें, किसी तरीके से बातचीत कर लें, कोई मामला निकल आए। और ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने ये मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी। आज भी स्पीकर ऑफिस के अंदर वो तहलील नहीं हुई है, क्योंकि ऑफिशियली जो खत लिखकर बताया जाता है, चिट्ठी लिखी जाती है कि जी हम तो अब ना ही समझे, हमारी तरफ से बयानात आए हैं, स्टेटमेंट्स आई हैं, ट्वीट्स आए हैं। स्पीकर ऑफिस को क्या ये नहीं बताया गया रिटन फॉर्म में कि जी मुज़ाकरात नहीं करने? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्पीकर ऑफिस जो है वो सिर्फ फैसिलिटेटर है, ना वो हमारा नुमाइंदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ना स्पीकर ऑफिस रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो इत्तेहादी पीडीएम के बैठे हुए हैं। सो दोनों पार्टियों ने अपने अपने तई ये कमेटियां तहलील कर दी हैं। सो नोबडी नीड्स टू राइट नथिंग टू द स्पीकर ऑफिस। इट इज एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ये दोनों पार्टियों की अपनी डिस्क्रेशन थी और हमने उसको पहले किया। और आपने कल इरफान सदीकी को सुना होगा, उसने भी कह दिया कि खत्म हुई बात। हमारी तरफ से तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, पर आई डोंट नो ये किस स्केट का इंतजार कर रहे थे। तो इस डजंट मैटर कि स्पीकर ऑफिस में क्या चीज है और क्या नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज किसी निगोशिएशन या डायलॉग के अमल में वो किसी ऑफिस की पाबंद नहीं होती। डायलॉग होते हैं अपनी मर्जी से, फ्री विल से होते हैं, वो किसी ऑफिस के मतहत या पाबंद नहीं होते। शेख साहब, मेरा एक कंसर्न है और वो एक आम वर्कर के लिए। देखिए, आप लोग भी ऑब्वियसली जो भी अपोजिशन होती है, अगर गवर्नमेंट हैवी हैंडेडनेस पे आ जाए तो वो सफर करती है, आप लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो वर्कर है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक दफा जेल में चला जाए तो 2 वक्त की रोटी भी उसके घर पे पहुंच सके, अगर कोई ब्रेड विनर हो तो अगर तो फिर आप सड़कों पर आ जाते हैं, जो कि 8 फरवरी के बाद आप लोगों ने आना है, तो फिर उस वर्कर का क्या होगा? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की बात मैंने आपको सुना दी है कि अगर फिर से वैसा होगा तो फिर से हमारा एक्शन भी उसी तरह से होगा जैसे पहले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5780 प्लस लोग पकड़े गए थे 26 को जब वो वापस आ रहे थे। ठीक हो गया? आप मुझे ये बता सकती हैं कि किसी को अंदाजा है इस मुल्क में उसमें से जो हजारों लोगों की जमानतें अभी तक हो चुकी हैं वो किसने करवाई हैं? उनके मुचलके जो कैश जमा हुए वो किसने करवाए? जेल में उनको क्या केपीके से लोग, उनके घर वाले आके खाने और चीजें और कंबल और कपड़े देते रहे? नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज इन पाकिस्तान। इन सब वर्कर्स के मुचलके पार्टी ने जमा कराए। इन तमाम वर्कर्स के जो जेल में खाने, उनके कपड़े,
ان کے کمبل, ان کے جوتے, ان کی چائے, ایون اسوار تک, اٹ واز پرووائڈیڈ بائی دا پارٹی. اور جو باقاعدہ طور پہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں. تو یہ وہ پارٹی نہیں ہے جو اپنے ورکر کو جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے اور اس کے بعد اس کا پتہ نہیں کرتی ہے. ہم اپنے ورکر کے ساتھ آخری وقت تک کھڑے ہوتے ہیں, اور ورکر اسی لیے دوسری دفعہ نکلتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جو ہمیں ابینڈن نہیں کرے گی, ہمارے ساتھ چلے گی. آپ دیکھیں کہ جو کروڑ روپے کی کمپنسیشن جو 26 کے شہداء کو ہوئی ہے, آج تک کبھی اس ملک میں کسی پارٹی, پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ نے ایسے کیا ہے کہ ود ان 10 days جو ہے کروڑ ایک تو اتنی بڑی رقم کسی نے نہیں دی, اور 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ دے دی گئی ہو. اچھا شیخ صاحب مجھے بتا دیجیے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بس یہ کلیریفائی کر دیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے فنڈ سے دی ہے یا کے پی کے گورنمنٹ کے فنڈ سے آئی ہے, بیکاز دیٹس اے کوسچن کہ اگر کے پی کے فنڈ سے آئی ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ بالکل کے پی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ حکومت کے پی جو ہے وہ پیسے دے گی. حکومت کے پی نے پیسے دیے ہیں, گن شاٹس والوں کو 10 لاکھ دیے ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں ان سب کو کروڑ روپے اپنی جیب سے بھی دیے ہیں. اپنے ذہن میں رکھیے گا شیخ صاحب. اچھا ٹھیک ہے, وہ جیب والے تو ٹھیک ہے, جیب والے تو سمجھ آتی ہے, لیکن جو گورنمنٹ والی چیز ہے وہاں بہت ساری اور جماعتوں کے ووٹرز بھی ہیں, یا کے پی کے گورنمنٹ کے پی کے عوام. اب بات سن لیجیے گا, ایک دفعہ بات مکمل ہونے دیں, مجھے پتا ہے آپ کو سمجھ آ گئی, لیکن میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ اس لیے تو نہیں پیسے دیتا نا کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر کے اوپر لگا دیں, یہ بات بھی تو ہے نا. یہ پی ٹی آئی ورکر کہاں ہندوستان کا رہنے والا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. پنجاب نہیں, پنجاب کا رہنے والا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کا پیسہ جو کے پی حکومت کا پیسہ ہے, اگر وہ کے پی کی عوام کی ویلفیئر کے لیے لگے گا اور اس میں کوئی قانونی یا کوئی آئینی مذائقہ نہیں ہے, ہاں خدا نہ خواستہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ظلم تھا, اگر کسی اور پارٹی کا آدمی بھی وہاں شہید ہو جاتا اور وہ کے پی کا رہنے والا ہوتا تو اس کو بھی یہی کمپنسیشن مل جاتی. ٹھیک. اچھا ویسے پنجاب گورنمنٹ اگر کوئی احتجاج کرے اور وہ صرف اپنی پارٹی کے ورکرز کے مچلکوں کے اوپر اپنے ٹیکس کے پیسے لگا دے تو آپ اس کے اوپر آواز نہیں بلند کریں گے شیخ صاحب؟ آپ کو یہ کس نے کہا کہ مچلکوں کے پیسے حکومت دے؟ چلے فنڈز کے وہ جو 10 لاکھ روپے جو ہیں وہ اناؤنس کیے تھے ان کی بات کر رہی ہوں. کس لیے اناؤنس کیے تھے؟ کمپنسیشن کے طور پہ نا شیخ صاحب, ابھی آپ نے فرمایا. ہاں تو وہ تو جن کو گن شاٹ لگے نا, جن کی بیچارے کئی ٹانگوں سے معذور ہو گئے, کئی پیرالائز ہو گئے, یہاں گولی منہ کے اندر سے گئی اور پیچھے سے نکل گئی کسی کے یہاں سے, ان گن شاٹس والوں کو 10 لاکھ روپے علاج کے لیے, اینڈ وہ چیف منسٹر کا اختیار ہے, وہ بالکل دے سکتا ہے. مچلکوں کے پیسے ہم نے اپنی جیب سے جمع کرائے, حکومت نے نہیں دیے. وہ بھی کروڑوں روپے میں ہیں, ہزاروں لوگوں کے مچلکے, ہزاروں لوگوں کے مچلکے کروڑ روپے. سو ان کیس اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے, اور گورنمنٹ میں آ کے ہر کوئی مختلف ہوتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, اور اپوزیشن کے اندر صورتحال مختلف ہوتی ہے. کل رانا صاحب کہہ رہے تھے یہ پی کا آرڈیننس جو ہے وہ آپ کی باری میں ان کو کالا لگ رہا تھا, آپ کو سفید لگ رہا تھا, اس بار آپ کو کالا اور ان کو سفید لگ رہا ہے, تو اس لیے گورنمنٹ وہ خیر وہ اس بات کے اوپر انسسٹنٹ تھے کہ چیز ایک ہے لیکن رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں کرسیاں تبدیل ہونے کی وجہ سے. سو مجھے یہ بتا دیں کہ ان کیس آپ کی گورنمنٹ کبھی آتی ہے تو اس کے بعد پھر پنجاب کے اندر اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو اور وہ بھی اسی طرح سے کریں تو آپ کو قبول ہوگا؟ میں ابھی سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ فیوچر کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, جو 13 شہید ہیں نا جی, اس میں 8 کے پی کے ہیں, 3 پنجاب کے ہیں, 2 بلوچستان کے. ٹھیک ہو گیا جی. جو 3 پنجاب کے رہنے والے بھی ہیں ان کے لیے بھی کمپنسیشن, اور جو بلوچستان کے لیے بھی ہے 2 شہید, ان کی کمپنسیشن بھی پنجابیوں اور بلوچیوں کی بھی کے پی گورنمنٹ نے دی ہے, ان کو ملی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ فرق نہیں کیا گیا ہے کہ قومیت کیا تھی اور کون کہاں کا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوام کا حق ہے وہ عوام کا حق ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے. اچھا چلیں یہ خیر میں پنجابیوں, بلوچوں, پختونوں اور سندھیوں پہ نہیں جاؤں گی, میرے خیال میں تو سارے پاکستانی ہیں. آئی ایگری ود دیٹ کہ قومیت کی طرف نہیں جانا چاہیے, کسی بھی جماعت کو نہیں جانا چاہیے. شیخ صاحب اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. 8 فیب کو کیا ہونے لگا؟ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ڈفرنٹ دس ٹائم, جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوا اور جس کے بعد کچھ اچیومنٹ نہیں؟ نہ دیکھیں کوئی ڈفرنٹ نہیں ہونے جا رہا, پتہ نہیں کیوں لوگوں نے ایسے ہی اپنے اوپر یہ طاری کر لیا ہے. احتجاج ہونے جا رہا ہے, پرامن ہوگا, آئینی ہوگا, گرینڈ ہوگا, ایک جلسہ سوابی میں ہوگا جو کے پی کے لوگ کریں گے, وہ ایک ہی جلسہ ہوگا, تمام کے پی اس جلسے کا حصہ بنے گا. باقی 3 صوبے جو اس ملک کے ہیں, ان صوبوں میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, لوگ اپنے اپنے شہروں میں, اپنی اپنی تحصیلوں میں, اپنے اپنے ضلعوں میں
وہ نکلیں گے, وہ ریلی کریں, وہ کوئی پبلک میٹنگ کریں, وہ پرامن احتجاج کریں گے جی. اس میں تو دیکھیں نا, بلیک ڈے ہم آبزرو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مینڈیٹ واز اسٹولن آن دیٹ ڈے, تو اس کے حوالے سے ایک احتجاج ہے. کیوں لوگ اتنے پریشان ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. وہ اصل میں پریشان اس بات پہ ہے کہ آپ اس بار کفن پہن کے اور گھر والوں کو جنازے کا پڑھ کے بول کر آئیں گے یا ادروائز آئیں گے؟ یہ تو نہیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو موجودہ نئے صدر ہیں وہ تو خود اناؤنس کریں گے کہ وہ کیا کر کے جائیں گے اور کیا نہیں. مرکز کی طرف سے تو اس قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. مرکز نے تو صرف عمران خان صاحب کے حکم کی روشنی میں بلیک ڈے جو ہے 8 فروری کا, اس پہ احتجاج کا کہا ہے, جو کہ ہمارا حق ہے اور پرامن ہوگا. اوکے, سو جنید اکبر صاحب کے آنے کے بعد جنرلی, اور انہوں نے خود بھی کہہ دیا نا, ہاکش سائیڈ آف پی ٹی آئی اب فرنٹ پر آئے گی. علی امین گنڈا پور صاحب کو ویسے وہ ہاکش نہیں کہہ رہے تھے, دیٹ از سم تھنگ سرپرائزنگ ایز ویل, کیونکہ وہ بھی بڑے سیدھے طور پر ساری چیزیں بولتے رہے ہیں, اب اس سے زیادہ کیا ہاکش ہوگا. لیکن جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اب ہاکش سائیڈ آئے گی پی ٹی آئی کے سامنے, تو اب کیا چینج ایکسپیکٹ کریں شیخ صاحب اب کے پی کے سائیڈ سے؟ دیکھیں, ہی از اے پروونشل پریزیڈنٹ, وہ ہی کین ایکسپلین بیٹر, بٹ میں مسٹ سے کہ جتنی مار پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو آل اراؤنڈ پاکستان, وہ سب سخت گیر ہے. وہ سب کے سب جو ہے سخت ہو چکے ہیں, مسائل برداشت کر چکے ہیں. اب ان میں جو ہم پہ ایک الزام لگایا جاتا تھا وہ تو خیر بہت پہلے ہی اتر گیا تھا کہ خان جیل میں مہینہ نہیں گزار سکے گا, یہ ممی ڈیڈی ہیں الیکشن نہیں لڑ سکیں گے, الیکشن والے دن باہر نہیں آئیں گے. وہ تو ہم نے ہر چیز الٹا پلٹا کے ان کے منہ پہ واپس دے ماری, تو وہ تو چیزیں ہم پہ لاگو ہوتی نہیں ہے. سو پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے جو کہ احتجاج کرتی ہے, اور جب کرتی ہے تو وہ گرانٹ کرتی ہے. تو دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اس میں کوئی ہارڈ لائن والی یا کوئی سافٹ لائن والی بات نہیں ہے. نہیں, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, جنید اکبر صاحب کچھ اور سوچتے ہیں, اور جب میں نے یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑی جگہ مجھے دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے, میں بھی عمران خان کا ورکر ہوں, اور کے پی والوں سے مجھے جو ہے وہ بڑی محبت ہے. میری بہت سے جو ہے میرے دوست وہ کے پی سے تعلق رکھتے ہیں, میری والدہ کا تعلق بھی کے پی سے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 9 مئی سے پہلے, 9 مئی کے بعد 8 فروری تک انہوں نے اتنے ہی مسائل دیکھے ہیں جو پاکستان کے کسی بھی صوبے پہ پی ٹی آئی والوں نے دیکھے. پھر 8 فروری میں حکومت آ گئی, مگر جتنی موبلائزیشن ہوئی 26 نومبر تک, اس سب میں کے پی نے لیڈ کیا ہے پورے پاکستان میں پی ٹی آئی, دیر از نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے جی, اس میں ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز, خصوصاً ایم پی ایز, یاد رکھیے گا ایم پی ایز, اس کے بعد آپ کے ذمہ داران, آپ کے وزراء, آپ کے وزیر اعلیٰ, ورکر, صدور, یہ جو ذمہ داران سب دیکھیں ہمارے وزراء پکڑے رہے وہاں پہ اسلام آباد میں. لیکن شیخ صاحب 3-4 میں جملہ جو بتا رہا ہوں آپ کو, میں صرف ایک جملے کی طرف آ رہا ہوں, اگر آپ صرف وہ بہتر ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ کی جو اتنی ایفرٹ, اتنی مار, گولیاں بھی کھا لی, ربڑ بلٹس بھی کھا لی, شہادتیں, اسیران, ٹیئر گیس, مار کٹائی, ریسٹ, تو یہ لوگ جو ہے یہ سافٹ یا ہومیوپیتھک نہیں ہے. اچھا, آپ کی مسکراہٹ کے بعد نا مجھے ایسا لگا کہ آپ جنید اکبر صاحب کی سٹیٹمنٹ سے اتفاق ہی نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے جب ایسی بات کہی ہے, اجازت دیجیے, نہیں وہ آپ کے بھائی ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب بھی آپ کے بھائی ہیں نا, لیکن انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو انہوں نے پچھلے صدر کے بارے میں کچھ کہا. ہم پی ٹی آئی جو ہے, ہم تمام پی ٹی آئی ایک رشتے سے جڑے ہیں جس کا نام عمران خان ہے, اینڈ وی آر آل بردرز. اور آپ ساری سیاست جماعتیں بھی ایک رشتے سے جڑی ہیں اور اس کا نام پاکستان ہے, تو اس طرح تو آپ پی ایم ایل این کے لوگوں کے بھی بھائی ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی بھائی ہیں, تو بھائی بنانے کو تو بہت سارے بھائی بن جاتے ہیں شیخ صاحب, لیکن بھائیوں کے بیچ میں بھی لڑائی ہو ہی جاتی ہے. اور اسی پاکستان کے آئین کے اندر ہمیں احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے, یہ باقی سب بھائیوں کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک, مطلب بھائی تو بن سکتے ہیں نا, میں یہ کہہ رہی ہوں اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے نا, یعنی اس گروپ کا اختلاف رائے تھا دوسرے والے بھائیوں سے, تبھی انہوں نے کہا کہ اب کی بار ہاکش لوگ آئیں گے, پہلے سافٹیز تھے. سافٹیز تو کہنا, پی ٹی آئی کے ورکر کو سافٹی کہنا تو میں نامناسب سمجھتا ہوں, مگر میرے بھائی ہیں, میں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے بسند احترام ہی اختلافی یہ ضرور کہوں گا کہ کے پی کا ورکر سافٹی نہیں ہے, کے پی کا ذمہ دار سافٹی نہیں ہے, مجاہد ہیں سارے. اوکے, سب لاسٹ کوشچن. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایشو چل رہا تھا جہاں ججز نے یہ خط لکھا تھا کہ کہیں اور سے کوئی جج نہیں آنا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر.
تبادلے ہو گئے 3 مختلف ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ. پی ٹی آئی کی امیدیں ہائی کورٹ اسلام آباد سے کافی زیادہ ہوا کرتی تھیں, شاید سپریم کورٹ سے کم ہو گئی تھی, حالانکہ خان صاحب نے خط لکھا. اب وہ امیدیں کدھر سٹینڈ کرتی ہیں شیخ صاحب؟ دیکھیں, ہم نے امیدیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لگائی ہیں, اور پھر ہم اللہ سے رب سے امید لگا کے اس کے توکل پہ ہم اپنی پوری فائٹ کرتے ہیں, ہم پوری جدوجہد کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں بھی دیتا ہے. اپنے ذہن میں رکھیے گا, جو ججز نے خط لکھا ہے ہم بالکل اس خط کو سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہے. اس پہ چیف جسٹس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ آئین کی وائلیشن ہوگی. آرٹیکل 200 جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. پریزیڈنٹ آف پاکستان, چیف جسٹس اینڈ ریسپیکٹو چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ, یہ پارٹیز ہیں, ان کو بیٹھ کے یہ فیصلے کرنے چاہیے. کیونکہ یہ جیسے ججز نے لکھا نا خط میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹ ول بی اے فراڈ آن کانسٹیٹیوشن. تو یہ تو وائلیشن بھی ہے اور فراڈ بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں you reject this step. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. آنے والے میں نے آپ سے اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ ڈسکشنز کرنی ہے, بٹ اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جو کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اسپوکس پرسن اور پی ایم ایل این کے رہنما تھے. ان سے بھی ذرا پوچھتے ہیں مذاکرات پھر کہیں نہیں رہیں گے, اور اگر دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں احتجاج کی طرف, تو پی ایم ایل این کیا کرے گی؟ آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں, اور اس مذاکراتی ٹیم کے اسپوکس پرسن ہیں جو حکومت کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے بنائی گئی تھی. اور وہ مذاکراتی ٹیم ابھی اسپیکر قومی اسمبلی کے مطابق تحلیل نہیں کی گئی ہے, اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اب ہماری وہ مذاکراتی ٹیم کا وجود نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. آلویز اے پلیزر ہیونگ یو ان دا شو. عرفان صاحب, حکومت کی جو مذاکراتی ٹیم ہے حکومت کے مطابق وہ ابھی موجود ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو اپنی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کو باقاعدہ طور پر تحلیل کر چکی ہے, وہ کہتے ہیں اب یہ مذاکرات کے لیے نہیں ہے. جی این کا صورتحال یہ ہے کہ یہ جو دونوں کمیٹیاں بنی تھیں, ایک کمیٹی سب سے پہلے عمران خان صاحب نے بنائی تھی پی ٹی آئی کی, اور دوسری کمیٹی پھر ریسپانس پہ جب اسپیکر صاحب نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا تھا تو وزیر اعظم صاحب نے نوٹیفائی کی تھی. میننگ دیئر بائی کہ یہ دونوں کمیٹیاں جو ہیں یہ اسپیکر صاحب نے تخلیق نہیں کی, تشکیل نہیں دی, بنائی نہیں ہیں. یہ دو مختلف شخصیات نے بنائی ہیں. اب ایک طرف سے اعلان تو کر دیا گیا ہے کہ جی ہم نے تحلیل کر دی ہے کمیٹی, لیکن اس کو میں بے قاعدہ اعلان سمجھتا ہوں, باقاعدہ نہیں سمجھتا. باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسپیکر صاحب کو تحریری طور پہ آگاہ کر دیں کہ جناب یہ کمیٹی بنی تھی, اب اس کمیٹی کو ہم نے تحلیل کر لیا ہے, سو نو مور ٹاکس. سو از دا کیس ود پرائم منسٹر ہاؤس. پرائم منسٹر ہاؤس نے بھی ابھی تک نہ تو اعلان کیا ہے کہ تحلیل ہو گئی ہے, نہ ہی باضابطہ طور پر اسپیکر صاحب کو آگاہ کیا ہے. سو ایز فار اسپیکر دونوں کمیٹیاں ان کے کاغذات میں یا ان کے نزدیک ایگزسٹ کرتی ہیں, کیونکہ دونوں طرف سے انہیں باضابطہ طور پر تحلیل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. جب کہا جائے گا تو وہ تحلیل ہو جائیں گی, لیکن عملاً آپ یوں جانیے کہ وہ تحلیل ہیں, کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہیں. ایک کمیٹی تو واقعی تحلیل ہو گئی جو انہوں نے کہا, بے قاعدہ ہی صحیح. دوسری کمیٹی جو ہماری ہے وہ اگر ایگزسٹ بھی کرتی ہے تو اس کے سامنے کوئی ایجنڈا نہیں ہے, اس کے سامنے کوئی کام نہیں ہے, تو عملاً وہ بھی آپ یوں سمجھیے کہ اگر تحلیل نہیں ہے تو کم از کم معطل ضرور ہے. So in other words, عرفان صاحب, ابھی فی الحال کے لیے مذاکرات کی کسی بھی امید کو چھوڑ دیا جائے, اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ 8 فروری یوم سیاہ ہے اور اس کے بعد احتجاج کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. جی این اے کا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب انہوں نے یک طرفہ طور پر جو تاریخ متعین کی گئی تھی اس سے 5-6 دن پہلے مذاکرات سے وہ نکل گئے, کال آف کر دیا اس سارے سلسلے کو. ظاہر ہے کہ اگر وہ ٹیبل کا مکالمہ چھوڑ کے سڑکوں کے مکالمے کی طرف چلے گئے ہیں تو حکومت بھی ڈائیلاگ پھر اسی زبان میں کرے گی. لیکن عرفان صاحب, ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو پہلے ہو چکا اسی طرح کے معاملات آگے آئیں گے. 26 نومبر کو انہوں نے کلیم کیا کہ ہماری بہت جانیں گئیں, پھر اس کے بعد 9 مئی کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ احتجاج ہوا, اس کے بعد گرفتاریاں ہوئیں. تو اب کی بار جو احتجاج ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت رویے سے ڈیل کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اس بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ساری اپوزیشن سے اس ٹائم پر گفتگو کی جا رہی ہے اور ملا کر چلیں گے کی بار. میں نہیں کہا اس پہ آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ الجہاد کے نعرے لگاتے ہوئے, مارو اور مر جاؤ کے جھنڈے اٹھاتے ہوئے, آتشی اسلحہ کے ساتھ غلیلیں لے کے
کیلوں والے ڈنڈے لے کے دارالحکومت پہ حملہ کرتے ہیں، جب باہر سے معزز مہمان یہاں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں 2 قدم دور ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر، اور جب آپ ناکام نامراد چلے جاتے ہیں، اور تو کیا گرفتاریاں نہیں ہوں گی؟ کیا آپ کو بلا کے آپ کو تمغے دیے جائیں گے؟ کیا آپ کے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے؟ ریاستیں ایسے ہی کرتی ہیں. آپ دیکھیں نا، جہاں برطانیہ میں جب ہوئے اس طرح کے واقعات تو کیا ہوا، امریکہ میں ہوا تو کیا ہوا. یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کریں، نہ کوئی ہمیں گرفتار کرے، نہ ہم پہ کوئی مقدمہ چلے، نہ ہمیں کوئی سزا ہو، نہ ہم جیل جائیں. یہ ایک عجیب و غریب قسم کی نفسیات رکھنے والا قبیلہ ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو کام آپ کریں گے، جو فصل آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا. آپ اگر حملے کریں گے ریاست کے اوپر تو ریاست آپ کے گلے میں ہار نہیں ڈالے گی. ریاست اپنا دفاع بھی کرے گی، اپنے وقار کا دفاع کرے گی، اپنے لوگوں کا دفاع کرے گی، اپنے عوام کا دفاع کرے گی. یہ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے اپنے سوال کے اندر جی کہ آپ کے وہ اکیلے نہیں ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اکیلے ہی ہوں گے. اس لیے کہ جو پاکستان کی مہذب سیاسی جماعتیں ہیں، جو ایک ڈیموکریٹک کلچر رکھتی ہیں، جو جمہوری کرینوں کو جانتی ہیں، وہ ان کی آگ کا ایندھن نہیں بنے گی. اگر یہ توقع رکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنا قبیلہ لے کے ان کے ساتھ آ جائیں گے اور چڑھ دوڑیں گے ڈی چوک کے اوپر، یا 9 مئی والا وتیرہ اپنائیں گے، مولانا تخریب کی، تشدد کی، جلاؤ کی، گہراؤ کی سیاست نہیں کرتے. یہ ساری دنیا جانتی ہے. وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے بڑا کانفیڈنس سے کہا ہے کہ مولانا صاحب تو کم از کم اس تقریب کا حصہ نہیں بنیں گے. یا آپ اپنے ایکسپیرینس سے فرما رہے ہیں، یا حکومت کی بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے اسی طریقے سے جس طرح پی ٹی آئی کی بات چیت چل رہی ہے اپوزیشن کی ساری جماعتوں سے؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی ایسی بات چیت نہیں چل رہی. میں جتنا مولانا کو اور ان کی سیاست کو اور ان کی سیاسی تاریخ کو اور ان کے والد گرامی کی تاریخ کو جانتا ہوں، وہ ہرگز تشدد کے لیے، ہنگاموں کے لیے، یا جو ان کے لیڈر ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے چلیں گے، ہم راستے بند کریں گے، ہم ٹیلی فون بند کریں گے، ہم بات نہیں کریں گے کسی سے، اور ہم پہ گولی چلے گی تو ہم گولی چلائیں گے، اگر اس کے لیے وہ آ رہے ہیں اور وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ مولانا ان کے ٹرک پہ سوار ہوں گے، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. ایک اور پارٹی جو اس ٹائم پر آئین کی پاسداری کے لیے اور عمل درآمد کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ہے، وہ ہے اس شخص کی پارٹی یا ان شخصیات کی پارٹی جو پی ایم ایل این میں ہوا کرتے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کر رہی ہوں، عوام پاکستان پارٹی کی. آپ کو لگتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، یہ لوگ مل کر اس احتجاج کا حصہ بنیں گے؟ اگر وہ بن بھی گئے تو اگر ان کا جو اجتماع ہوگا اگر 1 لاکھ کا ہوگا تو اس میں 2 افراد کا اضافہ ہو جائے گا. اس سے زیادہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ عوام پاکستان پارٹی کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے عرفان صاحب؟ جی بالکل بھی نہیں دے رہا. ان کے پاس کوئی کراؤڈ نہیں ہے، کوئی عوام نہیں ہے، کوئی اجتماع نہیں ہے. وہ اپنے اگر قد کاٹ کے لیے یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اس احتجاج کا حصہ بنتے ہیں تو یہ 1 لاکھ 2 افراد ہو جائیں گے، 2 اضافہ ہو جائے گا. ادروائز وہ ان کی جو قوت ہے پیپلز اپنا پی ٹی آئی کی، اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کریں گے وہ. رائٹ. اچھا عرفان صاحب، اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے مذاکرات ختم ہو گئے، وزیر اعظم صاحب نے ایک اولیو برانچ دی ہے کہ آئیے پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے 2018 میں بھی پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، اس کے اندر بھی ڈیلے پہ ڈیلے تھا. تو یہ بھی کیا ڈیلیئنگ ٹیکٹک کے طور پہ دیکھا جائے حکومت کے کی طرف سے کہ یہ ڈیلے ٹیکٹک ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو اس وقت کی ہے جب پی ٹی آئی مذاکراتی عمل سے نکل گئی ہے. مذاکراتی عمل کا آغاز انہوں نے کیا تھا، کمیٹی انہوں نے بنائی تھی، اس نے اسپیکر سے رابطہ کیا تھا، اسپیکر سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ وزیر اعظم سے کہیں کہ وہ بھی کمیٹی بنائیں. وزیر اعظم نے ان کے کہنے پہ کمیٹی بنائی. تو یہ پیش رفت ان کی تھی. وہ آئے بھی وہ خود تھے اور نکل بھی وہ خود گئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اس پروسیس کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیا. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم جو کچھ انہیں دینے جا رہے تھے شاید وہ پوری طرح سیٹسفائی تو نہ ہوتے، لیکن کسی حد تک مطمئن ضرور ہو جاتے. اس چیز کو ٹھکرا دیا انہوں نے. وہ بس چھوڑ دی، وہ ریل گاڑی نکل گئی ان کی، اب وہ واپس نہیں آئے گی.
اب جو کچھ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے تو پرائم منسٹر نے تو وسیع تناظر میں بات کی ہے پولیٹیکل کہ جناب ٹھیک ہے کمیٹی بن جائے ہاؤس کی جس طرح آپ نے بنائی تھی, انہوں نے بھی بنائی تھی 2018 میں, جس کے جو سربراہ تھے پرویز خٹک صاحب تھے, ایک اجلاس اس کا ہوا تھا, اس کے بعد وہ تحلیل ہوگی. ہم سیریس ایکسرسائز وہاں کر لیتے ہیں, ہم ایک نہیں کریں گے, ہم 10 کر لیں گے. دیکھیں اسی طرح کی پارلیمانی کمیٹی نے 18ویں ترمیم کی تھی اور بہت سے کام کیے تھے. پارلیمانی کمیٹیاں کام کرتی ہیں اگر سیریسنس ہو, اس وقت تو سیریسنس نہیں تھی, لہٰذا انہوں نے اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے. 2 گھنٹوں کے اندر اندر وزیر اعظم کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے. میں بار بار جو بات کہتا ہوں نا کہ یہ ان کا ایریا آف اسپیشلائزیشن نہیں ہے, وہ مارداڑ, جری, بہادری, پانی پات, یہ ڈکشن استعمال کرتے ہیں. لہٰذا وہ اس میدان میں چلے گئے ہیں. دیکھیے انہیں اس میدان سے کیا حاصل ہوتا ہے اور اس مارکہ آرائی سے کیا ملتا ہے. پیسفل احتجاج ان کا حق نہیں ہے؟ وہ اپوزیشن جماعت ہے, اگر وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور پرامن طریقے سے نکلتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے انیکا, جب آپ جیسے ایکسپیرینسڈ لوگ, نظر رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پیسفل احتجاج. مجھے ایک احتجاج ان کا بتا دیں جو پیسفل رہا ہو. یہاں پہ میں اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کام کر رہا تھا. ہم روزانہ پتہ نہیں کتنے چکر لگا کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچتے تھے. 4 مہینے یہ پروٹیسٹ جاری رہا, کسی نے ان پہ لاٹھی نہیں چلائی. انہوں نے کہا جی کہ ہم راتوں رات آ رہے ہیں, ڈی چاؤس میں آ رہے ہیں, ریڈ زون کے اندر. میاں صاحب نے رات کوئی 12-12:30 بجے وزیر اعظم نے میٹنگ بلائی کہ کیا کرنا چاہیے. بہت سو کی رائے تھی جی کہ انف از انف, اب طاقت آزمائیں, یعنی انہیں روکے. لیکن آخری فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں طاقت آزمانی, لیٹ دیم کم, لیٹ دیم سٹ ہیئر. وہ آئے, وہاں بیٹھ کے 4 مہینے بیٹھے رہے. انہوں نے کیا کیا کام نہیں کیے اس وقت. کیا پرامن احتجاج میں بجلی کے بل جلائے جاتے ہیں؟ کیا پرامن احتجاج میں پی ٹی وی پہ حملے کیے جاتے ہیں؟ کیا پرامن احتجاج میں سڑکوں پہ پولیس افسروں کو لٹا کے تشدد کیا جاتا ہے؟ کون سا پیسفل؟ 9 مئی پیسفل تھا, 26 نومبر پیسفل تھا. جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیسفل احتجاج کی اجازت ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے. اس جماعت نے آج تک کوئی پیسفل پروٹیسٹ, ابھی پروٹیسٹ شروع نہیں ہوا. ان کی لینگویج دیکھ لیں. یہ پروٹیسٹ جو یہ کہتا ہے جی کہ اب گولی چلے گی, ہم گولی چلائیں گے, اب ہمیں روکیں گے, ہم نہیں روکیں گے, اب یہ ماریں گے. اب ہم یہ سمجھیں, میری بات پوری ہونے دے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان لوگوں کو جب پیسفل پروٹیسٹ کہتے ہیں نا تو آپ تاریخ سے بھی زیادتی کرتے ہیں, معلومات سے بھی زیادتی کرتے ہیں, حقائق سے بھی زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک, لیکن عرفان صاحب پھر ہم سمجھے نا کہ اگر ادھر سے گڑبڑ ہوگی تو ادھر سے بھی ہوگی, یہ بات تو طے ہو گئی. اب ذرا میں اس طرف آنا چاہوں گی جو میں نے ادھر سے گڑبڑ نہیں ہوگی, ادھر سے گڑبڑ نہیں ہوگی, ادھر سے گڑبڑ بالکل بھی نہیں ہوگی. ادھر سے جو کچھ ہوگا وہ ہوگا جو آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے. جب کوئی دارالحکومت پہ, کسی شہر پہ حملہ آور ہوتا ہے اپنے ایک صوبے کی قوت, مجھے بتائیں انیکا, میری معلومات میں اضافہ کریں, کیا دنیا کی تاریخ کے اندر, انڈیا ہمارے قریب ہے نا, اس کی کوئی ریاست اگر نئی دہلی کے اوپر چڑھ دوڑے اپنے وزیر اعلیٰ کی سرکردگی میں تو وہ کیا کریں گے؟ آپ اسے گڑبڑ کہتے ہیں, وہ کچل دیں گے پوری قوت کے ساتھ. ٹھیک, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, لیکن ہم کریں گے. اگر وہ اس طرح کریں گے تو انہیں آئین اور قانون جو ہمیں کہتا ہے کہ تم کرو, ہماری ذمہ داری قرار دیتا ہے, وہ ہم ضرور کریں گے. پوائنٹ نوٹڈ. عرفان صاحب اب ذرا میں اس طرف آنا چاہ رہی ہوں. آپ نے ایک سپیچ کی تھی سینٹ میں اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ القادر ٹرسٹ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, جس کے اوپر شبلی فراز صاحب کا جواب بھی آیا تھا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, القادر ٹرسٹ موجود ہے, آن گراؤنڈ موجود ہے. اس کے بعد آپ نے ایک کالم بھی لکھا ہے, اس کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ القادر ٹرسٹ کا اس ٹائم پر کوئی وجود نہیں ہے. پی ٹی آئی کا سارا اس ٹائم پر آرگیومنٹ اس بیسس پہ ہے کہ ایک ٹرسٹ بنایا ہے, غریبوں کے لیے بنایا ہے, اگر اس میں زمین آ گئی, اس میں پیسہ آ گیا تو کیا قباحت ہے, جبکہ وہ غریبوں کے ہاتھ میں آئے گا. آپ فرما رہے ہیں وہ ٹرسٹ موجود نہیں ہے. میں نے تو انیکا, اگر آپ نے وہ کالم پڑھا ہے اور آپ کے سامنے ہے تو اس میں ایک ایک چیز پوری ریسرچ کے بعد, تحقیق کے بعد, ریکارڈ دیکھ کے وہ سارا کچھ کیا ہے. اس میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی غلطی ہے تو آج میرا خیال ہے اس کالم کو آئے ہوئے بھی کم از کم 6 دن ہو چلے ہیں
किसी ने तरदीद नहीं की, किसी ने वजाहत नहीं की, किसी ने नहीं कहा जी कि इरफान सिद्दीकी साहब गलत कह रहे हैं। मैं अब भी दावा करता हूं आपके प्रोग्राम में कि ये ट्रस्ट सिर्फ 8 महीने रहा है, दिसंबर 2019 से लेके अगस्त 2020 तक। और हैरत की बात यह है कि इन्होंने 1882 का कानून बदला अगस्त 2020 में कि जी जो भी इस्लामाबाद के ट्रस्ट हैं वो नए सिरे से रजिस्टर करवा लें वरना उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। ये कानून इन्होंने बनाया, लेकिन जब इनका ट्रस्ट इसी कानून के तहत खत्म हो गया तो उन्होंने आज तक इस तारीख तक रजिस्टर नहीं कराया। मतलब इसका क्या है, इसको ट्रांसलेट करें अमलन इसको ट्रांसलेट करें कि 2 इसके ट्रस्टी हैं, एक है इमरान खान साहब, एक है उनकी एहलिया। तो इस वक्त जो सैकड़ों कनाल अराजी है या इमारत है या करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है उसके कैश के, वो ट्रस्ट की मलकियत नहीं है, ट्रस्ट है ही नहीं, वो इनकी जाती मलकियत में चला गया है। 240 कनाल अराजी। जी आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट इरफान साहब, वो कानून की तब्दीली के बाद तो 6 महीने का टाइम था ना ट्रस्ट को री रजिस्टर कराने का, तो अपनी हुकूमत के अंदर पीटीआई क्यों री रजिस्टर नहीं कराएगी? ये तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। बस ये सवाल है ना, ये सवाल आप उठाएं ना कि आप खुद एक कानून बनाते हैं कि जो ट्रस्ट रजिस्टर नहीं होगा 6 माह के अंदर वो खत्म हो जाएगा। आपने 6 माह के अंदर क्यों रजिस्टर नहीं कराया? क्या आपकी नीयत में फतूर था और आप चाहते थे कि ये सारी चीजें जो हैं वो 2 अफराद के हिस्से में चली जाएं, या आपने ट्रस्ट? और फिर मैं एक और हैरत अंगेज चीज आपको बताता हूं, जो 485 कनाल जमीन ली गई है 2019 के अप्रैल में गालबन, और मई में खान साहब ने जाके इफ्तिताह किया है यूनिवर्सिटी का, उस वक्त तक कोई ट्रस्ट नहीं था, उस वक्त तक कोई ट्रस्ट वजूद में नहीं आया था। ट्रस्ट उसके बाद नवंबर में वजूद में आता है, दिसंबर 2019 में, और वो जमीन जुल्फी बुखारी साहब को दी गई थी जो बाद में फिर जाके ट्रस्ट को मुंतकिल होती है, और ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो मुझे नहीं पता कि उसका मालिक अब कौन है। लेकिन इरफान साहब 2023 में पीटीआई ने रीच आउट तो किया था ना हुकूमत से, आप लोगों की उस टाइम पर हुकूमत थी इत्तेहादी पीडीएम की। जी हाँ, मैंने बिल्कुल अपने कॉलम में लिखा है कि जब नैब ने तहकीकात शुरू की, इनको बुलाना शुरू किया, फिर इनको एहसास हुआ कि यार हमारा तो ट्रस्ट ही नहीं है, तो हम तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। फिर इन्होंने अप्लाई किया, चैरिटी जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ भी किया, और ये जो 2020 अगस्त का एक्ट था उसके तहत भी किया। फिर 5 महकमे होते हैं जिनको लिखता है महकमा जो भी रजिस्टर करता है ट्रस्ट को कि जी आप इनकी क्लियरेंस दें। तो पहले ही महकमे ने जब नैब को लिखा गया तो नैब ने कहा जी कि ये 2 अफराद जो इसके ट्रस्टी बनना चाहते हैं या बने हुए थे, ये तो मुकदमात में मुलव्वस हैं और हम इनके खिलाफ तहकीक कर रहे हैं और हम रिकमेंड नहीं करते कि इसको ट्रस्ट रजिस्टर किया जाए। यही जवाब चैरिटी को चला गया, सो नहीं रजिस्टर हुआ। सो एज फॉर नाउ देयर इज नो अल कादर ट्रस्ट। मैं इसका जवाब यकीनन पीटीआई से भी लूंगी सो दैट वी कैन हैव देयर पर्सपेक्टिव एज वेल, और पीटीआई इज मोर देन वेलकम जरूर ले कि वो अपना पर्सपेक्टिव इस पॉइंट के ऊपर दे भी। इरफान साहब, लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई रैप अप दिस सेगमेंट। पीका का जो बिल आया उसको साइन भी कर दिया, वो कानून बन गया, इसके ऊपर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज बनी हुई है। सारी जितनी सहाफ़ियों की यूनियंस हैं वो इस टाइम पर गवर्नमेंट को कह रही हैं कि आपको हमसे सजेशंस भी लेने चाहिए थे, आपको हमसे बातचीत भी करनी चाहिए थी, और वो कानून जो पीटीआई के ज़माने में आप कहते थे गलत है, आज आप उसको कह रहे हैं कि ठीक है। तो क्या अब भी कोई गुंजाइश निकल सकती है कि इस कानून को तब्दील करके कोई उस तरह से बनाया जाए जो कि सहाफ़ी तंजीमें जिस हिसाब से चाहती हैं या अपोजिशन जिस हिसाब से चाहती है? जी निका बिल्कुल गुंजाइश निकल सकती है। देखिए ना, एक चीज़ थी कि इस कानून को बनाने से पहले क्या होना चाहिए था, वो नहीं अगर हुआ तो हम उस लकीर को पीटते रहेंगे तो बात नहीं चलेगी। एक कानून वजूद में आ गया है, सदर ग्रामी कदर ने उस पर साइन कर दिए हैं, वो लॉ ऑफ द लैंड बन चुका है। अब उसके अंदर अगर सहाफ़ी हजरात जो हैं उनके कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं तो उनको एड्रेस किया जा सकता है ना। उसके लिए फिर बातचीत का फोरम है, अगेन मुज़ाकरात का फोरम है, वो मिल बैठें, कहें जी कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये दुरुस्त कर लें, इसमें ये शिक डाल लें, इसमें ये शिक निकाल लें। तो जिस तरह 26 तरामीम तो आइन में हो चुकी हैं, तो कानून तो एक
معمول کی چیز ہوتی ہے. ایک دن بنتا ہے 10 دن بعد اس میں چینجز آ جاتی ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسا نوشتہ تاریخ نہیں آ گیا ہے جو حرف آخر ہے اور اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کو سوچا بھی جا رہا ہے. وزیر اطلاعات نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جی ہم اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس کو چپکلش کے بجائے, کشمکش کے بجائے مفاہمت کے ساتھ, پہلے بھی صحافیوں کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا مذاکرات ہوتے رہے ہیں, بات چیت ہوتی رہی ہے. پیمرا کا جو لا ہے وہ میں نے بنایا تھا, صحافیوں کے کچھ 6 ماہ ہم نے مذاکرات کیے تھے. تو اب اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون آ گیا ہے اور آئندہ ہم بات چیت نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں یقیناً. سو عرفان صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ جلد بازی کیا تھی کہ پہلے مذاکرات ہو جاتے پھر قانون پاس ہو جاتا, ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے گا. دوسرا یہ کہ صدر مملکت نے, آصف زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو یہ کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب آئیں گے, اس کے بعد میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں, پھر سائن کریں گے, لیکن وہ اسی رات کو سائن بھی ہو گئے. تو یہ غلط بیانی ہوئی ایک طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. تو ان ادر ورڈز کوئی جلدی تھی؟ نہیں, میں جی دیکھیے, جلدی یا مذاکرات ہونا یا بات چیت ہونا, یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے. اگر جلدی تھی تو بھی ہو گئی, اگر بات چیت کے بغیر قانون بننا تھا تو بن گیا. اب میں نے کہا نا کہ لکیر کو مت پیٹیں, آگے چلے. جہاں تک مولانا کا اور صدر محترم کا مکالمہ ہے آپس میں, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ, مجھے نہیں معلوم کہ کیا بات ہوئی ہے. اگر صدر صاحب نے انہیں کہا ہے یا نہیں کہا ہے, مولانا نے ایک بات کہی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں ضرور وزن ہوگا, لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی تبصرہ کروں. Very interesting. Thank you very much عرفان صدیقی صاحب. It's always a pleasure having you in the program. اس بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف گفتگو لے کے جائیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, پاکستان کے اندر جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اسی کی وجہ سے سیکیورٹی کے معاملات جو ہے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اس لیے کیونکہ ہمارا جو سیاسی سارا کیپٹل ہے وہ صرف سیاست کرنے میں گزر جاتا ہے, ملک کے اور عوام کے بارے میں سوچنا تو دور رہ جاتا ہے. اور یہ کوسوں دور رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ اکنامک ہو یا سیکیورٹی کے حالات ہوں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں. ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک سکسیس بھی ہوئی, اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. بلوچستان کا وہ علاقہ جس کے اندر اب اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کر رہے ہیں. میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ریکوڈک کا جو شو تھا وہ دکھایا تھا, اور وہاں جا کر دکھایا تھا. کلات کے اندر دہشت گردوں نے حملہ کیا, اور حملے کے اندر دہشت گردوں نے سڑکیں بلاک کرنے کی کوشش کی, یعنی عوام کو کٹ آف کرنے کی کوشش کی. سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بروقت کارروائی کی, دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. اور یہ جو بیسکلی دہشت گردوں نے 31 جنوری اور 1 فروری کی جو درمیانی شب تھی, اس کے اندر سڑک بند کی تھی. اب یہ سڑک بند کرنے کی وجہ سے مقامی آبادی کو ایک تو سیکیورٹی تھریٹ تھی, اوپر سے ان کے جتنے آمد و رفت کے معاملات تھے وہ بھی بڑے برے طریقے سے امپیکٹ ہو رہے تھے. ان کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہماری سیکیورٹی فورسز نے. ایف سی اور بلوچستان کے 18 جوانوں کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا. یاد رکھیے, یہ جو شہیدوں کے مجسموں کا مذاق اڑانا یا شہیدوں کی بے حرمتی کرنا ہے نا, یہ آپ یاد رکھیں کہ جو 18 جوان ہیں ان کے خاندان ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے, یہ اکیلے لوگ نہیں ہیں. صورتحال اس کے بعد یہ ہوئی کہ پھر کارروائی کی گئی, اور پھر ہنائی میں کارروائی کی گئی, اور اس کے بعد پھر 11 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. کلات کے دہشت گردی کے واقعے کے بعد ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار موجود ہیں, جنرل زاہد محمود صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. بلوچستان ایک ایسی جگہ جنرل صاحب جہاں ہم اکنامک امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, مائنز اینڈ منرلز والے معاملات چل رہے ہیں, فورن انویسٹرز آ رہے ہیں, اور وہاں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. 18 جوان شہید ہونا از ناٹ اے اسمال نمبر. اتنی بڑی قربانی دینا از ناٹ اے اسمال نمبر. ہمیں سکسیس ہوئی دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کی, لیکن یہ سیکیورٹی کے معاملات ایک دم سے اتنے زیادہ وولٹائل کیوں ہو گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ سرج آیا ہے ابھی وہاں پہ ہمارے جو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. دیکھیں بلوچستان جو ہے نا جی, آپ اس کو اس کی اکنامک ایکٹیویٹی یا اس کے جو کانٹیکسٹ ہے یہ سمجھے کہ پاکستان ہے. اگر بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی ایک گارنٹی سمجھ رہے ہیں کہ ایک سٹیبل زندہ توانا پاکستان کی گارنٹی جو ہے نا وہ بلوچستان ہے. دیٹس وائی وہ بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جی دیکھیں ہیوج سیکریفائس ہے. پہلے تو ان شہداء کی فیملیز کو, ان شہداء کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور یہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں, پاکستان کی جو پولیس ہے, ایف سی ہے, آرمی ہے, یہ اپنے خون سے
تاریخ رقم کر رہی ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں سرچ کی چند وجوہات ہیں جو بلوچستان میں آئی ہیں. ایک تو دیکھیں پاکستان اس وقت ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پراکسی وار اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا ڈائریکٹ وکٹم ہو رہا ہے. آئی ول کلیئرلی سے کہ انڈیا ایز اے اسپانسر آف دس پراکسی وار اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا، اور اس کو کلائنٹس کی صورت میں افغانستان کی عبوری حکومت، میں افغانستان نہیں کہہ رہا، میں افغانستان کی عبوری حکومت اور پاکستان میں ان کو کلائنٹ کی صورت میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی ایل ایف، مجید بریگیڈ، اس طرح کے لوگ اویلیبل ہو گئے ہیں جو ان کے کلائنٹ کے طور پر اس پراکسی وار کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور وکٹم از پاکستان. پھر انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کے اندر بھی ابیٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اس اکنامک ٹیررزم سے فائدہ اٹھائے، جو ٹیررزم کے ساتھ اکانومی اٹیچ ہو گئی ہے. ہیوج اماؤنٹ آف منی از اٹیچ ود دس. ابھی دیکھ لینا ٹرمپ نے بھی کہا جیسے افغانستان سے جی ہمیں جب تک آپ اسلحہ، اب وہ اسلحہ یہاں پہ $7 ارب کا تو امریکہ استعمال ہو رہا ہے. میں نے خود کرم میں جا کے دیکھا جان صاحب، جی ہاں، وہاں باقاعدہ وہ گنز استعمال ہو رہی تھیں جو کہ امریکہ کی تھی. ہاؤ کین دے بی ود دا ٹیررسٹ؟ ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن دوسری بات یہ آتی ہے کہ اب ان کو روکا کیسے جائے؟ بیکاز دیکھیں ہم لوگ بڑا طویل عرصہ ہو گیا پاکستان کو یہ سفر کرتے ہوئے، 80,000 جانیں تھی، اب وہ 90,000 تک پہنچ گئی ہیں جو کہ ہم لوگوں نے قربانی دی، سویلینز نے دی، پولیس نے دی، فوج نے دی. یہ کب تک چلے گا؟ پروٹیکٹڈ کانفلکٹ میں انیکا یہ چیلنج رہتا ہے. دیکھیں جب تک اس پوری اپلیکیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں کسی کی وچ ہنٹنگ کر کے پاکستان کے اندر جو ہماری اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، میں اس کو ایک سائڈ پہ نہیں کرنا چاہتا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اندر کے حالات بھی یا ہم خود جو رسپانس دے رہے ہیں آیا کہ وہ ایک پرومپٹ رسپانس ہے یا میچنگ رسپانس ہے ٹو دا تھریٹ اور جو اپلیکیشن. کیسا رسپانس ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، ہول آف اے نیشن اپروچ، رسپانسبلٹی. یہ جو ملٹری اور کائنیٹک کی ہم بات کرتے ہیں نا انیکا، یہ ہماری پوری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے خاص طور پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ میکسیمم کیا ہے. 40% آف دا رسپانس ہوگا نا، یا جو آپ کی اسٹریٹجی اس کا 40% ہے، 50% ریسٹ تو پولیٹیکل رسپانس آنا ہے. اکنامک سوشو پولیٹیکل جو امپروومنٹ ہونی ہے اس علاقے میں، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہونی ہے، یہی وہ بریڈنگ گراؤنڈز ہیں جو لوگوں کو اویلیبل ہو جاتے ہیں، جو بچوں کی ریکروٹمنٹ پھر کرتے ہیں، جو ان کی ریڈیکلائزیشن جہاں سے ہو رہی ہے. تو آپ نے اس کو ہول آف اے نیشن اپروچ کے ساتھ ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. دیکھیں وار جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ لڑتی ہے. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ will have to take the responsibility. ملٹری تو اس کا انسٹرومنٹ ہے نا، وہ اس کو یوز کریں گے. مطلب وار لڑتی ہے پولیٹیکل یا پورا نیشن لڑتا ہے، اور بیٹلز لڑتی ہے آرمی. تو جو کائنیٹک ہے، کائنیٹک میں تو پاکستان ہمیشہ الحمدللہ میچنگ رسپانس نہ صرف اس میں ایسمیٹرک وارفیئر میں یا جو ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے اس میں کر رہا ہے. دیکھیں 77 ایئرز سے زیادہ ہم انڈیا کو فیس کر رہے ہیں اپنے ریجن. ہم نے رشیا کو بیک یارڈ میں ڈیفیٹ دی ہے، امریکنز کو ہم نے مینج کیا. وی آر ناٹ این آرڈنری کنٹری انیکا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ کائنیٹک یا ملٹری جو ہے اس کا رسپانس، اگر ہماری انکرجنز ہوتی ہیں انڈیا کی طرف سے، تو آپ دن 11 بجے جا کے ان کے ٹارگٹ سے انگیج کرتے ہیں. اگر وہ 5 دھماکے ویسے بھی انہوں نے دیکھ لیا نا بالا کوٹ والے، وہ جو ایک فیاسکو انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا، تو ڈائریکٹلی تو ہم سے وہ انگیج نہیں کریں گے، وہ اسی طریقے سے کریں گے. لیکن جان صاحب، دیر از اے پرابلم. یہ پراکسیز اور ذہن سازی والا جو معاملہ ہے، اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ اب سارا کام، یہ والا کام تو فوج نہیں کر سکتی نا. تو کیا سیاسی لیڈرشپ کے اندر وہ ول نظر آ رہی ہے کہ سارے مل کر بیٹھ کر کام کریں، یا یہاں تو سیاست کھیلا جا رہا ہے، ٹگ آف وار ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں ڈیموکریسی کا بہت بڑا حامی ہوں. میں یہاں پہ ایک ڈیفنس اینالسٹ بیٹھ کے میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ایز اے پاکستانی یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پاور کے ساتھ جو ہم حکومتوں میں آ جاتے ہیں تو اس پاور کو تو ہم انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اٹیچ رسپانسبلٹی ہے نا، اس کا ہم صحیح طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس رسپانسبلٹی کو لیتے نہیں ہیں. تو ہول آف اے نیشن کا یہ ہے کہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے صوبائی گورنمنٹ ہے، چاہے ان دونوں نے مل کر، لوگوں نے مل کر، ایک سول سوسائٹی نے مل کر ایک ہول آف اے نیشن اپروچ ہم نے کرنی ہے. ہمارے جو پاپولر سسٹمز ہیں، جو جرگا کے سسٹم ہیں، ہمارے ایلڈرز ہیں، انفارچونیٹلی ہم اپنی جتنا جو ڈرٹی لانڈری ہے اس کو تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہہ لیں یا فوج کی طرف، وہ ذمہ داری اٹھا کے پھینک دینے والی بات ہے. لیکن ذمہ داری بھی آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ جو شہید ہمارے 18 FCC کے جوان شہید ہیں، آپ اندازہ لگائیں، ان کے بچے ہوں گے، ان کے خاندان ہوں گے. پہلے تو ان کو سلام ہے نا کہ اتنی بڑی قربانی. وہ کہا جاتا ہے کہ جی پیسہ، جاب سیکیورٹی، کوئی بھی جاب کسی بھی طریقے سے زندگی نہیں خرید سکتی ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ناصر.